अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आज हमारे साथ दो मौजू हैं। एक तो यह कि मौलाना हिदायतुर्रहमान को ग्वादर कोर्ट पे उसके सामने पेश कर दिया गया, उस पर बात कर लेते हैं। और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि बैरक गोल्ड ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो कब से कानकुनी स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग पे, और उन्होंने पहला चेक जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने दुरूं टीवी को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और साथ में अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान की। मौलाना हिदायतुर्रहमान को आज ग्वादर कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया, और जिसमें वो जो अदालत है उन्होंने उनको जो है जुडिशल कर दिया। अच्छा, इससे पहले मौलाना हिदायतुर्रहमान कोयटा में थे। 5 दिन कबल तकरीबन जब उनको ATC की अदालत में पेश कर दिया गया तो उन्होंने राहदारी रिमांड दे दी पुलिस को। और राहदारी का मतलब ये है कि आप उसको कोयटा से ग्वादर ले जा सकते हैं। तो ग्वादर में आज उनकी पेशी हुई तो उनको ज़ाहिर है कि जुडिशल कर दिया गया है। तो मकसद कहने का ये है कि ज़ाहिर है कि एक मूवमेंट चली थी, और उस मूवमेंट में जो लीडरशिप थी अक़द तहरीक की, उसमें हमने कई बार बात की है कि कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ FIRs काट दिए गए हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि लीडरशिप थी, इस FIR में उनका भी नाम था। अच्छा, मकसद क्या था कि आपने ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोगों को आपने केच यानी कि तुरबत में और ग्वादर में जो है वो अदालती जो प्रोसेस है वो चला। लेकिन कुछ लोगों को जो लीडरशिप है उनको आपने कोयटा मुंतकिल कर दिया। कोयटा क्राइम ब्रांच के हवाले थे, तो क्राइम ब्रांच में से ही ज़ाहिर है कि वो पूरा केस क्राइम ब्रांच के हवाले था। उसमें ख्वाजा हुसैन वाडेला, मौलाना हिदायतुर्रहमान ख़ुद इस शामिल थे। इसके अलावा उनके साथ कोई 15-16 लोग, टोटल 20 लोग शायद इस कोयटा में उनको लाया गया था। अच्छा, कोयटा में लाने का मकसद क्या था? यही चीज़ जो आज अदालत में हो रही है, जो प्रोसेस अदालती जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रोसेस है, जो आज ग्वादर में अदालत के सामने हुई थी, यही तो उधर भी होना था। और यहाँ आपने लाया था तो इसको दोबारा ज़ाहिर है कि जहाँ से FIR कटी है, जहाँ पे मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि वहीं पे ही सुनवाई होनी है अदालत की। सज़ा दे जज़ा दे जो भी होना है अदालत ने वही करना है। तो कोयटा लाने का मकसद क्या था? पहले भी हम कह चुके हैं कि ये सियासी टैक्टिक्स थे कि हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा परेशान किया जाए। ज़ाहिर है कि ग्वादर में लोगों की एक पजीराई है अक़द तहरीक को, उसकी लीडरशिप को, तो उनकी नज़रों से ओझल करके यानी कोयटा या कि किसी और शहर में मुंतकिल करना था। इस तरह के पहली बार नहीं हुआ है कि किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह के पहले ऐसे मुकदमात हैं जो एक शहर से जहां मुकदमा दर्ज हुआ है उससे अगले शहर आपने उनको शिफ्ट किया है। हालिया अगर PDM हुकूमत की बात करें तो PDM हुकूमत में आज़म सवा थी, और एक दो केसेस शायद वो भी हैं, वो भी इस तरह कोयटा, पिशीर वगैरह 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 में जो है वो मुकदमात चले हैं। तो ये भी सियासी एक मुकदमा था। ज़ाहिर है कि सियासी जब मुकदमात होते हैं तो उसमें तो फिर इस तरह के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक औसान की जंग होती है कि उसमें किस तरह अपने मुखालिफ को आपने ज़ेर करना है, उसके औसान को जो है कमज़ोर करना है। तो बेसिकली कोयटा में ख्वाजा हुसैन वाडेला को लाने का और मौलाना हिदायतुर्रहमान लाने का और उनके साथियों को लाने का मकसद भी यही था। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन आखिरकार केस ग्वादर शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पे जो भी प्रोसेस होगा वो होगा। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत में मीडिया जो पर्सनस थे उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमात बने तो इसी तरह एक सूबे में मुकदमात एक सूबे के एक शहर में बने, लेकिन उनको मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों के शहरों में उनको इस तरह मुंतकिल करते गए, और इसी तरह मामलात को आगे ले जाने की कोशिश की गई। तो ये समझा जाए कि वो भी सियासी केसेस थे, कोई कानून की बालादस्ती की कोई जंग नहीं थी। और इमरान खान के दौर में ये सब कुछ होता रहा। मीर आसिफ खान बिजनजो ने जब एक तकरीर की जनरल अफेयर्स के हवाले से पार्लियामेंट में,
ان پر بھی اس طرح کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تو جب اس طرح کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے کیسز شروع ہوتے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ اعظم سواتی کا کیس جب بلوچستان ہائی کورٹ آیا تو اس میں انہوں نے تمام کے باقی جتنے ایف آئی آر تھے بلوچستان میں کاٹے گئے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کو ریلیف دیا، یعنی کہ اعظم سواتی کو ایک قسم کی ایک ریلیف مل گئی۔ یہ اچھا ہے، دیکھیں عدالتوں کا کام یہی ہے کہ وہ انصاف کر لیں۔ تو ادھر بھی موجودہ جو کوئٹہ میں عقد و تحریک کے جو کیسز تھے وہ بھی تقریباً شروع میں تھوڑے سے ہرڈن کیسز میں آئے، کچھ ججز کے سامنے وہ پیش ہوئے اور وہ جو قانونی پروسیس تھا ظاہر ہے کہ اس کو فالو کیا گیا جیسے بھی کیا گیا، لیکن ان کو 1 مہینہ کم سے کم رکھا گیا کوئٹہ میں، آخرکار وہ گوادر شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے اور بھی کیسز گنوا سکتے ہیں مختلف ادوار میں، مختلف حکومتوں میں۔ تو یہ کہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک حکومت دوسرے حکومت سے بہتر ہے۔ جب سیاسی مخالفت پہ ایف آئی آر یا مقدمات درج ہوتے ہیں تو اس طرح کے ٹیکٹس بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، جب جو گوادر میں جو عقد و تحریک کی جو موومنٹ چلی دھرنے کا، تو جب اس کے بعد جب کریک ڈاؤن ہوا، کریک ڈاؤن کے بعد فوری طور پر وہاں کے ضلعی انتظامیہ کیچ کے اور گوادر کے، انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ دفعہ 144 ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 4 سے زیادہ بندے جو ہے اکٹھے نہیں مل سکتے، بازاروں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے باوجود جب دفعہ 144 نافذ ہوا ہے تو وہ اسپیسیفکلی وہ جو مطلوبی نظر تھے، یعنی کہ جس طرح کہ گوادر میں عقد و تحریک تھی، تو مطمع نظر وہ تھے کہ وہ اکٹھے نہ ہوں۔ باقی ظاہر ہے کہ ہوٹلوں میں 8-10 لوگ بھی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، 2-4 دوست سے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ چلتا رہا، لوگ آپس میں ان کا مل جل، ایسا نہیں ہے کہ بالکل 4 بندوں کے علاوہ گوادر میں کیچ میں پابندی تھی، کوئی نہیں گھوم سکتا تھا، لوگ گھومتے رہے۔ دفعہ 144 کا مطلب یہ ہے کہ 4 بندوں سے زیادہ آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ عقد و تحریک کے مظاہرے کے علاوہ باقی تو اکٹھے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد سیمینارز بھی ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گوادر میں فٹ بال کے یعنی کھیلوں کے بھی وہ ہوئے، اور مطلب اس طرح کے فنکشن ہوتے، اعلان حکومت نے کیا، ظاہر ہے کہ جب تو پھر دفعہ 144 تو نہیں رہا نا، مطلب مجمع تو اکٹھے ہو رہا ہے۔ دفعہ 144 کا مطلب ہے کہ مجمع اکٹھے نہ ہو، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ ممکن ہے کھیل اور دوسرے جو اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ دفعہ 144 کے اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ہٹ لسٹ میں نہ ہوں، وہ اس کو ہٹ نہ کرتا ہو دفعہ 144 باقی ایونٹ کو، لیکن سیاسی ایونٹ کو ظاہر ہے کہ ہٹ کرتا ہے وہ۔ پھر دفعہ 144 صرف ایک پارٹی یا ایک تنظیم کے لیے نہیں ہوتا، تو سیاسی ایکٹیویٹیز کو مطلب جام کرنے کے لیے، روکنے کے لیے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے دفعہ 144 بیسکلی جو جمہوری جو ریاست جمہوری جو سسٹم آپ کہیں اس کو، یا جمہوریت جسے کہیں، اس کے برخلاف ہے۔ جمہوریت میں تو ظاہر ہے کہ نعرے بازی بھی ہوتی ہے، زندہ باد مرد آباد بھی ہوتا ہے، اکثریت رائے کو ترجیح دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دفعہ 144 جب آپ لگاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں منجمد ہوتی ہیں، پھر آپ کر نہیں سکتے۔ یہ انگریز دور سے ظاہر ہے کہ ایک قانون ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ انگریز اپنے دور میں جب معاملات بہت زیادہ خراب تھے، ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، تو وہ دفعہ 144 لگا کے لوگوں کا منہ بند کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی ادھر ہوا ہے۔ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ حسین واڈیلا صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ میں دونوں اضلاع ڈسٹرکٹ گوادر اور ڈسٹرکٹ کیچ میں دفعہ 144 کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کو اللیگلی غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بہرحال پٹیشن دائر ہو چکی ہے، ابھی دیکھنا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے کہ اس کو یہ جو دفعہ 144 ہے اس کو کل عدم قرار دے گا جو انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا ہے، یا یہ مزید چلے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کے ججمنٹ پر۔ تو بہرحال یہ اچھی بات ہے عقد و تحریک کے لوگوں کے لیے، اور عقد و تحریک کو بھی ایک مشورہ یہ ہے کہ عوامی معاملات کو فوکس کریں، اپنے ایشوز کو فوکس کریں، اپنے معاملات کو فوکس کریں،
جب اس طرح کریں گے، جو لوگ آپ کے نعرے سے اتفاق کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو جوائن کرتے جائیں گے، جس طرح ہوا ہے۔ غیر ضروری جو سیاسی تنقید ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح پھر لگنے ایسے لگے گا کہ جی آپ کا جو ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، وہ ایک پارٹی دو پارٹی ہے یا کوئی آپ کا ہدف ہے جی یہ ہے، کچھ اسپیسیفک آپ کے ہدف ہوں گے۔ جب آپ جرنل معاملات کو لے کے جائیں گے، ایشوز کو لے کے جائیں گے، کسی کا نام لیے بغیر، کسی کو تنقید کیے بغیر، آپ پالیسیز پہ اور سسٹم پہ جب آپ تنقید کریں گے یا اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، یا کچا ظاہر ہے کہ ایک آپ اس کو مینیفیسٹو دیں گے، منشور آپ ایک دیں گے، تو اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے تو آپ کا پاور آلریڈی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ مخالفت کی بنیاد پر تو اگر بڑھیں گے تو اس میں ذرا اختلاف، اگلے طرف سے جو اختلاف ہے وہ بھی آپ کو پھر نظر آئے گا، آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کم سے کم گوادر اور تربت میں کافی حد تک دیکھیں عقد تحریک کے مخالفین موجود ہیں، وہ کافی سارے الزامات پہ عقد تحریک پر بھی لگاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں شاید کہ وہ عقد و تحریک کی پوری جو مومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ہے۔ اس میں دو لوگ ہیں، وہ جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو عقد و تحریک کے حمایت میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے قربانیاں دی ہیں، کچھ وہ جو حمایت میں ہیں نا، جو اور جماعت اسلامی کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں اور عقد و تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا ہدایت الرحمن کی وجہ سے، وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ گوادر میں ہوں یا باہر ہوں، وہ اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ موومنٹ جماعت اسلامی کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی اسی جماعت اسلامی والے معاملے کو اپنا ایک موقف بنا کے، ریزن بنا کر وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ موومنٹ بیسکلی وہاں کے لوکل لوگ یا عقد و تحریک کی نہیں ہے، پس پردہ جماعت اسلامی ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ میرے خیال میں دونوں کی رائے ایک دوسرے سے متصادم ہے، اور دونوں کی رائے میری نظر میں درست نہیں ہے، ممکن ہے ہو لیکن میری نظر میں درست نہیں ہے۔ یہ پیورلی خالصتاً وہاں کے مقامی لوگوں کے جو ایشوز پہ جو موومنٹ اٹھی تھی، اور وہ انہی لوگوں کے ایشوز پہ سیاست ہو رہی ہے، اسی پہ موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں نہ جماعت اسلامی کا کوئی کردار ہے، ہوں گے چند لوگ ظاہر ہے کہ گوادر میں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جڑے ہوں گے تو وہ ہوں گے، لیکن پھر جماعت اسلامی والوں کو کہنا کہ جی یہ موومنٹ ہماری ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ موومنٹ ان کی نہیں ہے۔ اور جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ موومنٹ جماعت اسلامی کے، تب بھی نہیں ہے۔ دونوں طرف سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ جی ہماری موومنٹ ہے، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی موومنٹ ہے، دونوں میرے خیال میں غلط ہے۔ اچھا جی، اگلے اپنے موضوع پہ آئیں گے جی۔ آج بلوچستان حکومت کو آپ کے بیرے گولڈ نے ایک موٹا رقم دے دی ہے، وہ جو ریکارڈ پہ جو آپ کا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کچھ دن پہلے، اور پھر بیرا گولڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ آئے تھے کوئٹہ، انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور یہاں پہ جو بھی ان کے آفیشیل میٹنگز تھی انہوں نے وہ کر لیے تھے۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرا گولڈ نے $3 ملین کا چیک جو ہے وہ بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی ہے۔ اچھا، چیک جو ہے وہ دی ہے کوئی رند ہیں اس کا بیرا گولڈ کے جو کنٹری ہیڈ ان کا شاید مرتضیٰ رند ہے، علی رند نے جو ہے وہ مائنز ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں سیدال خان لونی، ان کے حوالے $3 ملین کا چیک ان کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ پاکستانی روپی میں اگر اس کو آپ کنورٹ کریں تو یہ بنیں گے کوئی 750 ملین پاکستانی روپے۔ اچھا، یہ تو پیسے انہوں نے دے دیے۔ ابھی یہ ہے کہ جو بیرا گولڈ ہے اس کے مطابق جو آج پتہ چلا، یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ جی یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کتنے سال کا ہوا ہے، 30 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 90 سال کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا 90 سال کا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی
50 سال کا ہے. لیکن آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے بیرک گولڈ کی، ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، شاید ابھی تک اخباروں میں کہیں پہ میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ایک دوست نے مجھے پرسنلی سینڈ کیا تھا، تو اس کے مقال کہ بیرک گولڈ اور بلوچستان حکومت کے درمیان 40 سال کا معاہدہ ہوا ہے کان کنی کا. اچھا، اس کا فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ 2024 تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور 2028 کو باقاعدہ طور پر بیرک گولڈ کام کا آغاز کرے گا. اچھا، بیرک گولڈ کے مطابق کہ ابتدائی طور پر کوئی 4000 لوگ بھرتی کیے جائیں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مقامی ہوں اور مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے، اور ٹوٹل جو ویکینسی ہیں یا جو آسامیاں ہیں وہ 7500 کے قریب ہیں، یعنی 7500 لوگ ریکارڈک پروجیکٹ پہ ان کو نوکریاں دی جائیں گی. یہ بیرک گولڈ کے ایک اعلامیہ نہیں ہے، مطلب ایک انفارمیشن شیئر کیا تھا ایک دوست نے میرے ساتھ، وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ 2024 کو فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے گی، اس کے بعد 2028 کو باقاعدہ کام کا آغاز کیا جائے گا اور یہ 40 سال کا ہوگا. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لوگ بور ہو جائیں گے. اچھا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معدنیات ہیں، ٹوٹلی تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 ملین ٹن جو ہے وہ خام مال دھات جو ہے وہ اس سے برآمد ہوگا، مطلب اس سے نکالا جائے گا. کان کنی میں 40 ٹن جو ہے یہ ہوگا دھات کا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو ریفائننگ ہوگی اس میں گولڈ کتنا ہے، باقی معاملات کتنے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ہم نے تو صرف گولڈ سنا ہے کہ اس میں سونا نکل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سونے سے بہت آگے تک بھی سوچنا چاہیے، یہاں پہ صرف سونا نہیں ہے. یہ ہمارا ایک جرنلسٹ ہے نذیر لغاری صاحب، اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سونا کہہ رہے ہیں بلوچ لوگ یا بلوچستانی لوگ، اصل میں سونا تو ہے ہی ہے، تانبا بھی ہے، جو بھی باقی چیزیں ہیں، لیکن کوئی اس میں ایک ایسا مواد ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ٹویٹ کو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بقول کہ اس میں کچھ شاید کوئی ایسا چیز اس میں شاید نام نہیں مجھے یاد ہے کہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں، مجھے نہیں پتہ. اس میں سے کوئی ایک ایسی شے نکلنی ہے، وہ انتہائی مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ویلیو بہت ہائی ہے، وہ سونے سے بھی زیادہ ہائی ہے. وہ استعمال ہوتی ہے شاید یہ جو فضا میں جو راکٹ چھوڑ دیتے ہیں نا، خلا میں جو راکٹ بھیجے جاتے ہیں یا چھوڑے جاتے ہیں، اس کی جو اسپیڈ ہے اس کو وہ مطلب زیادہ انرجی دے دیتا ہے، زیادہ وہ اسپیڈ پکڑ لیتے ہیں. اگر یہ مواد اس میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ راکٹ کی اسپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور اسپیڈ ہو جاتا ہے وہ. تو کہتے ہیں کچھ دھات ایسے ہیں جو ریکارڈک سے جو وہاں پہ ان کے سیمپل ملے ہیں، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب بیچیں گے تو بقول نذیر لغاری صاحب کے کہ وہ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں اور راکٹ کے لیے وغیرہ، تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ سونا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو نہیں پتہ نہیں یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو سمجھیں کہ ریکارڈک پہ ظاہر ہے کہ جو کمپنی نے جو معاہدہ کیا ہے وہ خسارے میں تو نہیں کیا ہوگا نا، یا اس نے پہلے کام کیا، اس کو پتہ ہے کہ ادھر کیا ملنا ہے، تو وہ خسارے کا تو ظاہر ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں کرے گا. وہ اپنا کم سے کم 100% مفاد نہ دے کے تو کوئی بھی کمپنی جو وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی دوبارہ معاہدہ وہ کبھی بھی نہیں کرتی کمپنی. تو ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسی چیزیں ملیں، ایسے دھات ملیں.
یہ تو پھر بظاہر کہ کوئی رپورٹ سامنے آئے گی یا کوئی آفیشیلی کوئی بتایا جائے گا تب پتہ چلے گا، ادروائز تو اس کا نہیں پتہ چلنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے شاید وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس طرح ریکارڈنگ کے بارے میں تھوڑا پہلے تو انہوں نے تعریف کی، بعد میں کچھ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ پہ سیاسی جماعتیں کچھ لوگوں نے روایتی بیانات دیے تھے، اور بی ایم پی نے کہا تھا کہ اگر 50% ہمیں ریکارڈنگ سے حصہ ملے گا تو ہم تیار ہیں۔ چلو حکومت کا موقف ہے کہ 35% ملنا ہے۔ عام آزاد جو رائے رکھتے ہیں، جو آپ کا اس پہ جو ہے معاملات کو جانتے ہیں، ان کے بقول کہ 12% سے زیادہ بلوچستان کا نہیں ہے۔ تو برحال پھر وہی بات ہے، جب ایک آپ نے معاہدہ کیا ہے، معاہدہ آپ کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کیا ہے، آپ بلوچستان کی عوام کے لیے کیا ہے، بلوچستان کی ترقی کے لیے کیا ہے، تو پھر وہ معاہدہ جو ہوا ہے حکومت کے ساتھ اس کو پبلک کرنے میں کیا حرج ہے؟ مطلب اس میں کیا دقت پیش آنی ہے؟ تو جب چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو پھر خدشات بھی بڑھتے ہیں، وہ جو شک و شکوک ہیں، شبہات ہیں، وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو تب جب تک جو رپورٹ ہے، جو معاہدے کی جو رپورٹ ہے کمپنی کے درمیان، بلوچستان حکومت کے درمیان، جب تک وہ پبلک نہیں کی جاتی ہے، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی اور بات کرے گا، وہ ظاہر ہے کہ اتھینٹک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ معاہدہ ہے، ایگزیکٹلی جو میں کہہ رہا ہوں یہ معاہدہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آج وہ جو ایک میسیج مجھے آیا تھا، وہ بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ $3 ملین بلوچستان حکومت کو پہلی قسط دی، 40 سال کا معاہدہ ہے، 40,000 ٹن وغیرہ، یہ ان کے اپنی ایک میسیج آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں وہ یہ پبلک بھی ہو جائے۔ تو اسی بیس پہ میں بات کر رہا تھا کہ 40 سال کا ہے اور اتنا اور 40,000 ٹن جو ہے وہ اس میں نکالا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فی الحال مطلب ان کی کہنے کی باتیں، مطلب بیرک گولڈ کے کہنے کی باتیں، وہ مطلب اس نے جو کہا وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا مقدار زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کہ کمپنی کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو اس کا مقدار ایکچولی یا تو ایمانداری کر لے تو ایکچولی بتا دے گا، اگر نہ کرے تو کچھ چھپا بھی لے گا۔ تو اس میں بھی مجھے ذاتی طور پر کہ واقعی 40,000 ٹن ہے یا جو بھی ہے تو اتنا ہی نکلنا ہے، اس سے زیادہ نکلنا ہے، 40 لاکھ ٹن نکلنا ہے، یہ ایگزیکٹلی میں ذاتی طور پر میں اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتا، جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔